बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान रज़ा अरशद सोहरवर्दी प्रोग्राम सफ़र हिदायत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू, जो बड़ा ही मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है, और करोड़ों दुरूद हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। नाज़रीन, हज इस्लाम का एक आम रुकन है जो माली व बदनी इबादत है, जिसमें वक्त दिया जाता है, सफ़र की मुशक्क़तों को बर्दाश्त किया जाता है, और इसी महीने में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी की सुन्नत को भी अदा किया जाता है। जी हाँ नाज़रीन, आज प्रोग्राम सफ़र हिदायत में हम बात करेंगे फ़ज़ाइल हज, मकासिद हज के हवाले से, और इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है जनाब सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब, अल्लामा डॉक्टर ज़हीर अब्बास कादरी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों अहबाब का बहुत शुक्रिया जी प्रोग्राम में तशरीफ़ आवरी का। अल्लाह तबारक व तआला आपका आना कबूल व मंजूर फरमाया। जो कुछ कहा सुना जाए, अल्लाह तबारक व तआला हकीकी मानों में हम सबको उस पर अमल पैरा होने की हिम्मत और तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आज तकरीबन 2 साल बाद हमारे मेहमान अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर ज़हीर अब्बास कादरी साहब, मुबल्लिग यूरोप, अल्हम्दुलिल्लाह अब तो हम कह सकते हैं कि 2 साल से वहाँ पे तबलीग का काम अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। दीन इस्लाम के हवाले से खिदमात हैं आपकी। वैसे तो आप मुख्तलिफ़ ममालिक में जो है वो जाते रहे, लेकिन अभी रिसेंटली मुस्तकिल तौर पर 2 साल से आप यूके में मुकीम हैं और वहीं पे इस हवाले से काम कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि एक सैयद जहांगीर शाह सईदी साहब हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह सफ़र हिदायत के तौबा इस्तग़फ़ार के किए, और प्रोफेसर ज़हीर अब्बास कादरी साहब हैं, और ये उन लोगों में से हैं कि जब सफ़र हिदायत का आगाज़ हुआ था 2015 में, अल्हम्दुलिल्लाह ये तब से हमारे मेहमान बन रहे हैं। आज 2 साल बाद हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको, और बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, शफ़क़तों का। अल्लाह तबारक व तआला आपको अजर अता फ़रमाए। सवाल भी मैं अर्ज़ कर दूँ, फिर आप जो भी गुफ्तगू फरमाना चाहें। हज का तारीख़ी पस मंज़र क्या है, और क्या बाकी उम्मतों पर भी इसकी फ़र्ज़ियत थी, तरीक़ाकार यही था या मुख्तलिफ था? जी बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत ही इज़्ज़त मआब, काबिले मोहब्बत प्यारे अली भाई, अली जज़ाकल्लाह भाई, आपका शुक्रिया, रोज़ टीवी का शुक्रिया। एक बार फिर रोज़ टीवी के स्क्रीन पर हाज़िरी हुई, और यहाँ के स्टूडियो में पुरानी यादें ताज़ा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और टीवी प्रोग्राम्स तो यूके में भी मैं करता रहता हूँ जी, मगर जो यादें आपके साथ जुड़ी हैं ना, जो कि आपने कहा कि वो 2015 से लेकर स्टिल माशाल्लाह, बल्कि उससे पहले 2014 या 13 में सहरी ट्रांसमिशन होती थी, यहाँ मैं करता था इशफाक साहब के साथ। मुबारक में भी जी बिल्कुल, रमज़ान मुबारक में। ये हमारा जो साथ है वो है कोई 13-14 साल, 14 साल का, अल्हम्दुलिल्लाह 14 इयर्स, ये बड़ा लंबा अरसा है। बिल्कुल ऐसे ही। और मिलकर दीन का काम करना, फिर टीवी चैनल पर हर हफ्ते आना, और फिर यानी हर प्रोग्राम को मिलकर करना, ये अल्लाह ताला के खास फजल की बात है। तो रोज़ टीवी के लिए भी दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला रोज़ न्यूज़ को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। मैं यूके में भी था, तो यूके में रह कर भी रोज़ टीवी की जो नशरियात हैं उनको मैं देखता था। इससे एक उनसियत है, इससे एक मोहब्बत है। बेशक ऐसे इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा पैगाम दुनिया भर में पहुंचा, बिल्कुल, इसलिए रोज़ टीवी भी अपने घर जैसा ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ से इतना ही प्यार मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और रोज़ टीवी को भी सलामत रखे। आमीन आमीन। जो आपका सवाल था कि हज जो है वो उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसका जवाब यानी मैं देता हूँ। कुरान पाक की आयत है सूरह हज की, अल्लाह ताला ने हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया कि जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बैतुल्लाह शरीफ को तामीर किया, तो अल्लाह ने फरमाया वअज़्ज़िन फिन्नासि बिलहज्जि यअतूका रिजालन व अला कुल्लि दामिरिन यअतीन मिन कुल्लि फज्जिन अमीक़। वाह। इसका तर्जुमा अगर मैं शॉर्ट अंदाज में पेश करूँ तो ये है कि और हम लोगों में हज का, यानी अल्लाह ताला ने शाह फरमाया कि और तुम लोगों में हज का ऐलान करो और बुलंद करो अपनी आवाज़ को, कि वो तुम्हारे पास कोई पैदल आ जाएं और फिर सवारियों पे आ जाएं, और तमाम दुबले ऊंटों पर सवार होकर हाजिर हो जाएंगे जो दूर दराज के रास्तों से आते हैं। तो इस आयत मुबारका से पता चला कि अल्लाह ताला ने सिर्फ हमारे नबी अलैहिस्सलाम को ही नहीं बल्कि हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी फरमाया था कि आप जब बैतुल्लाह शरीफ तामीर कर चुके हैं तो लोगों को हज के लिए बुलाएं। इस आयत मुबारका की रोशनी में अगर तफसीर में हम जाएं तो बैतुल्लाह शरीफ का जो हज है वो इसको स्टार्ट हुए कोई 4000 ईयर्स हो चुके हैं, 4000 साल।
سے حج جو ہے نا وہ ہو رہا ہے بیت اللہ شریف. اللہ اکبر. اور 4000 سال سے حج کا ہونا یہ ایک بہت بڑی بات ہے. امت مسلمہ کے اندر جو ہمارے ہاں حج ہوتا ہے اور ہم حج کرتے ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے. آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کے خاص طریقے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. پہلے حج کے اور انداز تھے, اب حج کے اور انداز ہیں, مگر طواف وہ انداز ہے جو ہمیشہ سے ہے. مطلب وہ 4000 سال سے آنورڈ آج تک طواف کا جو سلسلہ ہے وہ زمینی, وہ کیونکہ اس سے پہلے تو کے 7 چکر جو کاٹتے ہیں, ٹھیک ہے, لبیک اللہم لبیک کی صدا, لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک, جو یہ صدائیں ہیں یہ صدائیں سٹارٹ سے ہیں. اور یہاں پہ ایک چونکہ میں نے شاید آغاز میں عرض اس حوالے سے نہیں کر سکا ڈاکٹر صاحب کہ تعمیر کے حوالے سے بھی تھوڑی بات کی جانی چاہیے نا, کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کی تعمیر کی نا, اور یہ جو میں نے روئے زمین پر عرض کیا نا, آپ نے کہا 4000 سال سے, تو یہ حضرت آدم نے یہ عرض کی تھی نا کہ اے باری تعالیٰ یہاں پر میں نہیں دیکھتا وہ سلسلہ, اور یہاں پہ نہ کوئی میں عبادت کر سکتا ہوں جیسے میں وہاں پر کرتا تھا. تو اس کے بعد پھر اس کی بنیاد رکھی گئی زمین پر, اور پھر حضرت جبرائیل, وہ میں چاہوں گا کہ اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین اگر اس کی بیت اللہ شریف کی ہسٹری کو دیکھا جائے تو جو آپ نے بات کی ہے یہ اس سے بھی پہلے کی بات ہے. اچھا, ہاں جی, یعنی اس سے بھی پہلے اس سے بھی پہلے بیت اللہ شریف تھا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے بیت اللہ شریف کو تعمیر کیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم پر. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے, کیونکہ اس روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام کے تشریف لانے سے بھی پہلے 6000 ایئرز جو ہیں وہ جنات رہے ہیں. 6000 سال تک جنات یہاں رہے اور جنات کی یہاں حکومت تھی. یہی وجہ ہے کہ آج بھی اگر ایک انسان پیدا ہوتا ہے تو جنات اتنے زیادہ ہیں کہ ان کے ہاں 9 جنات کی ولادت ہوتی ہے. جنات آج بھی اتنے زیادہ ہیں کیونکہ وہ ہم سے ہزاروں سال پہلے تھے. یہی وجہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا. بس ہمیں 2 نمبر لوگوں اور فیک لوگوں سے بچنا چاہیے. صحیح ہے. سو بیت اللہ شریف کی تعمیر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے کی. اس کے بعد پھر بیت اللہ شریف کئی دفعہ تعمیر ہوا. ٹھیک. پھر اس کی جو یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا جب طوفان آیا تو اس میں پوری روئے زمین ایسی تھی جیسے سب کچھ مٹ گیا ہے, ٹیلے کی مانند ہو گیا, یعنی بالکل چٹیل میدان تھا. اور وہ پھر سے یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے سٹارٹ کی. اس لیے وہ سارے برباد ہوئے کہ وہ اللہ کے نبی کی بات نہیں مانتے تھے, وہ نبی سے محبت نہیں کرتے تھے, وہ نبی کی تابع داری نہیں کرتے تھے, اللہ اور اس کے نبی کا حکم نہیں مانتے تھے, تو اللہ نے سب کو برباد کر دیا. بالکل صحیح. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا, تب سے لے کر پھر آقا علیہ السلام نے بھی اس کو تعمیر کیا. اس کے بعد سے لے کر آج تک کئی دفعہ اس کی تعمیر ہو چکی. جو لاسٹ ٹائم ہوئی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورحمہ اللہ تعالیٰ ان کے دور میں. اور اس کے بعد پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ تب سے لے کر آج تک سعودی گورنمنٹ نے بھی اس کو دوبارہ بہت زیادہ اس کے اندر چینجنگز وہ لائے ہیں. اور ہوتی رہتی ہیں, آئے روز ہوتی رہتی ہیں. تو بیت اللہ شریف کی ہسٹری جو ہے کائنات, یعنی یہ یوں کہہ لیں کہ انسان بننے سے بھی پہلے کی ہے. بالکل صحیح. تب سے لے کر آج تک بیت اللہ شریف قابل عزت ہے, قابل زیارت ہے. اس کو دیکھنا بھی عبادت, اس کو سوچنا بھی عبادت, اس کا طواف کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ ہسٹری ہے. سبحان اللہ. حضرت آج 1 مئی بھی ہے, لیبر ڈے, مزدوروں کا دن, عالمی دن. تو یہ ایک اس حوالے سے بھی میسیج اور پیغام جاننا چاہیے. پھر ہم اپنے موضوع کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ حلال رزق کمانے والا اللہ کا دوست ہے. بالکل جی. حدیث پاک میں ہے حضور سید دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکاسب حبیب اللہ. محنت کرنے والا, رزق حلال کمانے والا اللہ کا دوست ہے. سبحان اللہ. تو یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. تو ہاتھ سے کمانے کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ایفرٹ سے جو بندہ اپنا رزق تلاش کرتا ہے اور اپنے لیے اپنی جاب فائنڈ کرتا ہے یا بزنس کرتا ہے اور رزق کما کے اپنے بچوں کو کھلاتا ہے, اللہ تعالیٰ اسے اپنا پیارا بندہ بنا لیتا ہے. تو جتنے بھی مزدور ہیں پوری دنیا میں, آج یوم مزدور ہے, تو تمام مزدوروں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں, تمام مزدوروں کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. اور ہم بھی مزدور ہیں آپ کے ساتھ.
ساتھ، کیونکہ ہم بھی رزق حلال ہی کماتے ہیں اور رزق حلال ہی بچوں کو کھلاتے ہیں اور اسی پر زندہ رہ کر اسی رزق حلال پر ہی مرنا چاہتے ہیں، ہمیں حرام چاہیے ہی نہیں۔ تو جتنے بھی مزدور لوگ ہیں، جتنے بھی رزق حلال کمانے والے لوگ ہیں، جتنے بھی اس کی طلب میں لوگ ہیں، وہ آل دا ٹائم عبادت میں ہیں، چاہے وہ ان کی 12 گھنٹے کی شفٹ ہے، چاہے وہ ہفتے میں پورا ہفتہ ہی وہ شفٹ کرتے ہیں یا پھر کام کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے وہ پیارے ہیں۔ تو آپ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، عزت میں، صحت میں، تمام مزدوروں کی عزت، صحت، رزق میں بے حساب برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے۔ کہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الصحیح البخاری کی حدیث نمبر 1521 ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدتہ امہ، کہ جس مسلمان مرد یا عورت نے حج کیا اور اس حج کے دوران کوئی فسق و فجور والی بات نہیں کی، کوئی فضول کام نہیں کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی کا حق نہیں مارا، کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی اور کوئی فحش بات نہیں کی اور کوئی گناہوں کا ارتکاب نہیں کیا، تو وہ مسلمان مرد یا عورت اس طرح ہو جاتا ہے حج کے بعد جیسا کہ ماں نے جس بچے کو جنم دیا ہو اور فرسٹ ڈے کا جو بیبی ہوتا ہے اس طرح انوسینٹ، جیسے آج ہی وہ پیدا ہوا، اس طرح گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جس طرح کہ آج ہی وہ دنیا میں آیا ہے۔ جو بچہ دنیا میں آیا ہوتا ہے اس نے تو کوئی گناہ نہیں کیا ہوتا۔ حالانکہ اسلام میں یہ اصول ہے کہ جو جتنے بھی نابالغ بچے بچیاں ہیں ان کے تو گناہ لکھے نہیں جاتے ایسے ہی، پر پہلے دن کے بچے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے تو وہ اٹیمپٹ بھی نہیں کیا، اس کو تو پتہ ہی نہیں گناہ کیا ہوتا ہے، تو اس طرح کا وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ یہ ہے حج کی فضیلت۔ مگر اگلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرماتا ہے ان لوگوں کے جو لوگ حقوق ادا کرتے ہیں اور ظلم نہیں کرتے۔ بہت سارے لوگ رواجی طور پر حج کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ حاجی ہیں، یعنی ایک طرف یہ بات ہو رہی تھی نہیں کہ لوگ حج کرتے نہیں ہیں، یہ ٹاپک اپنی جگہ بجا ہے، مگر کثرت سے وہ لوگ حج کرتے ہیں جو کہتے ہیں مجھے حاجی کہا جائے، میں حافظ صاحب نہیں ہوں، میں علامہ صاحب نہیں ہوں، میں مفتی صاحب نہیں ہوں، چلو میں اس انداز سے جو ہے نا وہ میں عزت حاصل کر لوں، تو اچھی بات ہے، عزت حاصل کرنی چاہیے، مگر حج کا پاس رکھو، سب سے پہلے اپنی بیوی کا حق ادا کرو، اپنے بچوں، اپنے بیٹے بیٹیوں کا حق ادا کرو۔ جو مسلمان حج کے لیے تو جا رہا ہے مگر اپنے بیٹیوں کے ساتھ شفقت نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں کو حقوق ادا نہیں کرتا، اپنی بیٹیوں کی مشکل میں مدد نہیں کرتا، اس کا کاہے کا حج ہے؟ اسی طرح ایک مسلمان ہے وہ حج کے لیے جا رہا ہے مگر جانے سے پہلے بھی اس کے منہ پر جھوٹ ہے اور آنے کے بعد بھی اس کی زبان پر جھوٹ ہے، کردار بھی جھوٹا، سوچ بھی جھوٹی، باتیں بھی جھوٹی، وہ تو کیا لینے گیا تھا؟ مطلب تیرے حج کا تو اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے، ہمیں تھک کے ہی تو واپس آیا ہے۔ اگر مینوپلیٹنگ کرنی ہے تو نے حج کرنے کے بعد بھی اگر لوگوں کے خلاف سازشیں کرنی ہیں، جھوٹے الزامات لگانے ہیں، اللہ کے حلال کو اور اللہ کے حرام کو حلال و حرام نہیں سمجھنا، اپنی مرضی سے معاملات کرنے ہیں، کس بات کا حج ہے؟ اسی طرح اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کا عقیدہ مشکوک ہے، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کے دل میں ڈاؤٹس ہیں، تو آپ کا ایمان ہی کامل نہیں ہے، تو حج کرنے کیا جا رہے ہو؟ کیوں جا رہے ہو؟ سب سے پہلے ان سارے معاملات کو ایک حاجی پر لازم ہے، سب سے پہلے دل صاف کرے، جن سے ظلم و زیادتی کی ان سے دل اور جان سے معافی مانگے، رسمی طور پر نہیں، میسج بھیج کر نہیں، رواجی طور پر نہیں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ غلاف کعبہ پکڑ کر رو رو کر آپ اللہ تعالیٰ سے معافیاں مانگو اور اللہ معاف کر دے، تو اس سے پہلے اللہ کے ان بندوں سے معافیاں مانگو جن پر آپ نے ظلم کیا تھا، جن کو آپ نے بے توقیر کیا تھا، جن کو آپ نے ذلیل کیا تھا، جن کی آپ نے حد کی عزت کی تھی، جن کا آپ نے حق کھایا تھا، جن کے آپ نے دل دکھائے تھے، جن کے آپ نے اس انداز سے ڈیل کیا تھا یا ٹریٹ کیا تھا کہ جیسے کرنا بنتا ہی نہیں تھا، آپ نے جہاں زیادتی کی ہے وہ معافیاں مانگو پراپرلی، جس کا حق کھایا واپس کرو، اور جس کو یعنی جو آپ سے زیادتی ہوئی، مجھے پتا ہے میں نے کس کے ساتھ کیا کیا ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پہلے جب تک آپ یہ سلسلے نہیں کر لیتے، علماء شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علماء فرماتے ہیں اس کو اور اللہ کے نبی بھی فرماتے ہیں اس کا حج قبول ہی نہیں اللہ کی بارگاہ میں، جب تک کہ وہ یہ سارے معاملات طے نہیں کرتا۔ حاجی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں دل سے اور جان سے اور روح سے جھک گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے وعدہ کر لیا کہ آئندہ کبھی بھی نہ ظلم کرنا ہے، نہ حق کھانا، نہ زیادتی کرنی ہے، لوگوں کے ساتھ بھی نہیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ تو سوچ بھی نہیں سکتا کوئی، مگر یہاں پر ڈھیر سارے حاجی ہیں جو اپنے بیٹیوں کا حق کھا جاتے ہیں،
ڈھیر سارے ایسے حاجی موجود ہیں جو مساجد کے علماء اور اماموں کے ساتھ دشمنیاں رکھتے ہیں. ڈھیر سارے حاجی ایسے ہیں جو اللہ والوں کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں. آج یوم مزدور ہے. ڈھیر سارے حاجی ایسے ہیں کہ جو حج تو کر کے آئے مگر اپنے ہوٹل پر, اپنے ریسٹورنٹ پر, اپنے بزنس میں, اپنے کارخانے میں ان کو آدھی مزدوری دیتے ہیں, ان کو بے توقیر کرتے ہیں, ان سے سیدھے ہاتھ سے سلام نہیں لیتے. اور ایسے حاجی کو کیا کرنا ہے حاجی نے, یعنی اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تو آیا ہے میری بارگاہ میں جھکنے کے لیے تو دل و جان سے جھک, نہیں تو گھر ہی بیٹھا رہے, تیرے اعمال قبول ہی کوئی نہیں. صاحب یہ بھی ایک ٹرینڈ پاکستان میں بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے پاس پیسے ہیں اور اس کے والدین جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا دنیا سے چلے گئے, تو وہ کسی غریب شخص کو ڈھونڈتے ہیں اور پھر اس کو حج یا عمرہ کروایا جاتا ہے. نیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا جو اجر ہے, ثواب ہے, وہ میرے والدین کو ملے, یا خود اس شخص کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ میں جا سکوں تو ان کو بھیجا جاتا ہے. کیا یہ طریقہ کار درست ہے اور ایسا کرنا چاہیے؟ جی اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ ہے کہ حج ایک ہی دفعہ انسان پر فرض ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بھیجنے والے نے پہلے اپنا حج کر رکھا ہے تو بس وہ اس کے لیے کافی ہے اگر وہ دوبارہ نہیں کرنا چاہتا. پر اگر بار بار وہ حج کرتا ہے تو اس کے لیے زیادہ فضیلت ہے. ٹھیک. جیسے کہ حضرت سیدنا امام حسن علیہ السلام, حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام, بالکل ایسے ہی انہوں نے بہت سارے حج کی, تقریباً 30 حج تک تو میرے ذہن میں آ رہی ہے. جی ایسے ہی. اسی طرح آج ان کی سنت پر چلتے ہوئے ایسے ڈھیر سارے لوگ ہیں جنہوں نے 30 میرے بھی ایسے کئی حاجی صاحبان جاننے والے ہیں کہ جنہوں نے 29 حج, 30 حج, 35 حج کی ہر سال. اسی طرح اللہ کے ایک ولی تھے تو انہوں نے حج کیے, یعنی انہوں نے 80 حج کیے. اور اسی طرح اور بھی بہت سارے اولیاء ہیں جن کے یعنی ملتا ہے کہ ہر سال وہ حج کو جاتے تھے. حضرت امام احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا ہر سال حج کیا. تو یہ ایک اپنی جگہ بہت بڑی فضیلت والی بات ہے اگر آپ جاتے ہیں تو, مگر مین مقصد اللہ کی رضا ہو. پر وہ لوگ جو خود تو حج کرتے ہی ہیں مگر وہ چاہتے ہیں ہمارا فرض ادا ہو گیا, اب کسی ہم اس بندے کو حج کروائیں یا اس فیملی کو حج کروائیں کہ جو افورڈ نہیں کرتے. جیسا کہ آج کل پاکستان سے منیمم جو انکم ہے رکھنے والا وہ تو حج افورڈ ہی نہیں کرتا. یعنی 13 لاکھ 14 لاکھ 15 لاکھ میں حج ہو رہا ہے, اور جو 5 سٹار حج ہے وہ تو 50 لاکھ تک جاتا ہے. لہٰذا ایسا پاسبل ہی نہیں. سو اگر کسی اس بندے یا اس فیملی کو حج کے لیے چوز کیا جائے, کوئی دولت مند کرے کہ جو حج نہیں کر سکتے, تو یہ فضیلت والی بات ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یعنی جو بندہ اپنے والدین کے لیے حج کرتا ہے یہ اپنی جگہ بجا ہے, مگر جو کسی اور سے حج کرواتا ہے ان کے سارے ثواب کے لیے یہ جائز بھی ہے اور یہ فضیلت والا بھی ہے. اس کا ثواب بھی پہنچتا ہے اور اس کا بلکہ دوہرا ثواب پہنچتا ہے. ایک حج کروانے والے کو, دوسرا حج کرنے والے کو, تیسرا جس کی نیت سے حج کیا, تین طرف ثواب جائے گا. حج بدل بھی کہتے ہیں. ہاں حج بدل کہتے ہیں. لیکن اگر وہ شخص خود نہیں جا رہا اور اس نے حج نہیں بھی کیا تو پھر بھی ٹھیک ہے, وہ جا سکتا ہے. کہ وہ اس نے خود حج نہیں کیا اور وہ لوگوں کو حج کروا رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ خود تو نماز پڑھ نہیں رہا, دوسروں کے لیے مسجد بنا دی ہے. ہاں تو ایسا ہوتا ہے نا ڈاکٹر صاحب, تو غلط ہے, یہ گناہ ہے. اپنی جگہ وہ گناہ گار ہے. کیونکہ سب سے پہلے اس کا اگر ایسا ہوتا ہے, کوئی اگر ایسا کرتا ہے کہ وہ خود حج نہیں کر رہا حالانکہ حج اس پر فرض ہے اور لوگوں کو کروا رہا ہے, تو جس کو حج کروا رہا ہے ان کو ثواب تو ملے گا, جس کی نیت سے کروا رہا ہے اس کو بھی ثواب ملے گا, پر وہ خود اس معاملے میں گناہ کبیرہ کا مرتکب. اچھا بالکل صحیح. اسی حج کے حوالے سے, فضائل اور مقاصد کے حوالے سے ایک اہم سوال, اور شاید ہر پاکستان میں ہر شہر میں, ہر گلی میں, ہر محلے میں, ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے اور ہر گھر کا یہ مسئلہ ہے. بچوں کی شادی, جہیز, مکان اور یہ سب کچھ کہا, ان تمام کے لیے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ ذمہ داریاں بہت ساری ہیں مجھ پر, ابھی وہ پہلے میں ادا کروں گا اور اس کے بعد حج کے لیے جاؤں گا. لیکن میں پڑھ رہا تھا, سن بھی رہا تھا اس حوالے سے کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, آپ کو جانا چاہیے حج پر, یہ معاملات آپ کے ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے. جی کیا ہے اس حوالے سے؟ جی یہی ہے کہ اگر کسی پر حج فرض ہے تو اسے کرنا چاہیے, مگر ساتھ ہی اگر کسی کے ہاں بیٹے کی شادی ہونے والی ہے یا بیٹی کی شادی ہونے والی ہے تو وہ شادی کا فرض ادا کر کے پھر حج کو جائیں تو یہ زیادہ فضیلت والی بات ہے. اچھا. اور اگر وہ جان بوجھ کر کوئی لیٹ کرے, بہت سارے والدین جان بوجھ کر اپنے بیٹے اور بیٹیوں کی شادیاں لیٹ کرتے ہیں, یہاں والدین گناہ گار ہیں. اچھا. اسی طرح بہت سارے والدین ایسے ہیں کہ جو اپنے خود تو حج کرنا چاہ رہے ہیں, میں نے وہ پہلے بات کی ہے مگر تھوڑی سی اس اینگل سے بھی کر لیتے ہیں
کہ جہیز کے لیے ہم رسم و رواج کے لیے ہم نے کروڑوں لگانے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کروڑوں نہیں اس لیے میں حج کو نہیں جا رہا. تو بہت سارے یہ بہانے ہیں، یعنی ہم رسم کی وجہ سے فرض چھوڑ دیتے ہیں، جیسے کہ شاہ صاحب نے بات کی. یہ ایسا کرنے والا بذات خود گناہ گار ہے. اسی طرح ہم رسم و رواج کے لیے ہم حج پر اگر نہیں جا رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، وہ گاڑی بھی لینی ہے، گھر بھی لینا ہے، بچوں کی شادی جہیز بھی بیٹیوں کو دینا ہے، اتنا گولڈ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، ڈیمانڈز بھی بہت زیادہ ہیں، لوگ کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے. تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جن کو ہم نے اپنے اوپر دھکے سے لازم کیا ہوا ہے. شادی صرف اس چیز کا نام ہے، سنت نکاح، سنت ولیمہ، حق مہر. بس یہ 3 چیزیں اگر آپ کی 10 لوگوں میں بھی ہیں تو بس شارٹ کرو اور فرض ادا کرو. تو فرض ادا کرنے میں یہ جتنے بھی لانجھے ہم نے پالے ہوئے ہیں، یہ لوازمات، ان کا کوئی تعلق نہیں. اگر آپ نے یعنی جہیز پر اپنے پیسے برباد کرنے ہیں تو اس سے 1000 درجہ بہتر ہے کہ وہ چیزیں جو ساری زندگی پڑی رہیں گی ان کے بدلے اپنی بیٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو، اپنے بیٹے کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دو. جو کچھ انہیں چاہیے، جو ان کی نیڈ ہے، انہیں خود پتہ ہے، تو وہ خود خرچ کر لیں گے. یہ زیادہ افضل ہے. اور ساتھ آپ حج کے لیے جائیں. پر اگر اس کے باوجود رسم کو ہم نے اہمیت دی اور ہم نے فرض ادا نہیں کیا تو اس پر ہم گناہ گار ہیں، اور ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیں. اور اس کی نحوست بھی بڑی ہے زندگی میں. یعنی انسان اس کی نحوست یہ بے سکونی، پھر بیماری، پھر گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، پھر راتوں کی نیندوں کا اڑ جانا، اور پھر رزق میں بے برکتی آنا، پھر ذہنی بیماریاں، پھر جسمانی بیماریاں، پھر اولاد کے ہاں بہت سارے فتنے پیدا ہو جاتے ہیں. اور آج کل کی اولادوں کا یہی حال ہے. اگر آپ اپنی اولادوں کو پراپر انداز میں، جس وقت، جس عمر میں، جس انداز سے انہیں کسی طرف جو نا فرض ادا کرنا آپ کا بنتا تھا اور آپ نے نہیں کیا انہیں لوازمات کی فضولیات کے خیالات کی وجہ سے، تو آپ انسان ساری زندگی بھگتتا ہے. بالکل صحیح. ایسا نہیں کرنا چاہیے. بالکل صحیح ہے. ہاں ایسا ہے جی کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ زیادہ عمرے کرے اور زیادہ حج کرے. اچھا. جسی طرح جو یہ دوسری حدیث ہے کہ جو اپنے رزق میں برکت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ شادیاں کرے. تو شادی بھی اسی ضمن میں آتا ہے کہ وہ فرض ادا کرے یا پھر فرض کے بعد سنت ادا کرے. اسی طرح جو حج کا موقع ہے وہ انسانیت کو اتحاد دیتا ہے. حج ایک روحانی سفر ہے، جیسا کہ پہلے بات ہوئی، حج ایک عاشقانہ سفر ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کی پیاری ولیہ حضرت سیدہ جو پاک جو ہاجرہ، ہاں جی سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا، یہ ان کی یاد ہے. تو اسی سے اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کی اہمیت اور امپورٹنس واضح ہوتی ہے. آپ کا طواف ہے وہ بھی اللہ کے نبی کی سنت، صفا و مروہ کا جو چکر ہیں وہ حضرت ہاجرہ کی سنت، اور جو منا و عرفات ہے وہاں پر قیام کرنا اور سفر کرنا یہ آقا علیہ السلام اور صحابہ کی سنت. کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت. تو حج بذات خود جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی اور اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کا ایک انداز اور ان کے طریقے کو کاپی کرنے کو اور ریپیٹ کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حج قرار دیا. تو چاہیے یہ کہ جن کی وجہ سے ہم حاجی بنتے ہیں ہم ان سے بے حساب محبت کریں، ہم ان کے ساتھ اس انداز سے پیار کریں کہ ان کی اداؤں کو اپنا لیں، اپنے دلوں میں ان کا ایسا مقام بنائیں کہ کبھی اس پر کمپرومائز نہ کریں، اور اپنی زندگیوں میں ان کا کردار ایسا لائیں کہ وہ کردار ہمیشہ ہمارے زندگی کے آخری سانس تک چلے. بالکل. بہت شکریہ جی آپ دونوں باپ کا تشریف آوری کا. ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں نئے مہمانوں اور موضوع کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے حلقے احباب میں عزیز و اقارب کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور علی رضا ارشد سہروردی کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.